जब तक लिजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होगी उस वक्त तक ये टैक्सेशन और उस वक्त तक ये बजट अवामी स्पिरिट से महरूम रहेंगे। अब मामला ये है कि उनके यहाँ लिजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जो उनकी होती है, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट बनती है वो लिजिटिमेट नहीं होती, वो धांधली से आती है, वो फ्रॉड से आती है, वो इलेक्शन कमीशन के साथ साज़बाज करके आती है, वो किसी और कुव्वत के बलबूते पे आती है। ये उनका एक तसव्वुर है जो उनके जहन में रचा बसा है। अब मामला ये है कि पार्लियामेंट के साथ और पार्लिमानी रिवायात के साथ, ये रिकॉर्ड की बात है जनाब चेयरमैन, उनका कोई बहुत ज़्यादा वाबस्तगी नहीं रही है थ्रू आउट उनके 2002 से लेके अब तक। 2002 में इनकी पार्टी के सरबराह इमरान खान साहब इलेक्ट होके आए और 2002 से लेके 2007 तक या 8 तक जिस असेंबली के वो रुकन थे उस असेंबली के अंदर शाज़ो नादर ही तशरीफ़ लाए। वो दो बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटियों के सरबराह थे, सरबराह नहीं थे, उसमें शरीक थे। एक थी कश्मीर अफेयर्स की कमेटी और एक थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम था एहतसाब करना और करप्शन की रोकथाम करना, और कश्मीर का काज आप समझते हैं हम सबको बड़ा अजीज़ है। लेकिन अपनी पहली पार्लियामेंट लाइफ में इन दोनों कमेटियों का रुकन होते हुए वो कभी नहीं गए इनके इजलास में, एक भी इजलास नहीं अटेंड किया। पार्लिमानी रिवायात के एहतराम का ये आलम था। इस्तीफ़ा दे के फिर चले गए। 2008 के इलेक्शन होते हैं, वो उसमें हिस्सा ही नहीं लेते। 2013 के इलेक्शन होते हैं, उन्हें शिकस्त होती है और वो आ जाते हैं, एक बहुत अज़ीमुश्शान 4 माह का धरना देते हैं, और कभी ज़िक्र होता है 35 पंक्चर का, कभी 4 हलकों का, कभी कुछ। बिल आखिर हमारी पूरी तारीख़ में सर, आज तक की तारीख़ में पहली बार एक मुकदमा चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, कमीशन बनता है कि जी आप जायज़ा लें। और उनकी मुझे याद है कि डार साहब के, इमरान खान साहब के मुज़ाकरात हुए और तय पाया कि अगर ये कमीशन तय कर देगा कि धांधली नहीं हुई तो हम इस कज़िए को नहीं छेड़ेंगे। कमीशन ने कह दिया धांधली नहीं हुई, लेकिन वो आज तक स्टिग्मा चलता रहता है। 35 पंक्चर उन्होंने कह दिए जी सियासी बात थी, और उसके साथ साथ ये इल्ज़ाम अब तक हमारे ऊपर चला आ रहा है। जनाब चेयरमैन, मामला ये है कि इस इलेक्शन कमीशन ने भी जो इलेक्शन कराए हैं वो चारों सूबों में कराए हैं, मरकज़ में कराए हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुए हैं, मैं बार बार कहता हूँ, वो मोहतरम हैं, वो हलाल हैं, वो तैयब हैं, वो पाकीज़ा हैं, वो आब ज़मज़म में धुले हुए हैं। और जो बाकी सूबों में इलेक्शन हुए हैं या मरकज़ में हुए हैं वो सब धांधली ज़दा है, और वो वही इलेक्शन कमीशन है। ये नहीं है कि वहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है। इसकी मुझे कम अज़ कम समझ नहीं आती। अगर कोई तफ़हीम कर दे, अभी अली ज़फ़र साहब बोलेंगे तो ये बता दें जी कि वहाँ का इलेक्शन कमीशन और था, या अटक पार जाते ही उसकी काया कलप हो गई थी और इधर आते ही वो कुछ और रूप में आ गया था। दूसरी बात सर ये है कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, हर एतबार से तमाम मुल्की इदारे काम कर रहे हैं, अदलिया काम कर रही है, इनको रिलीफ दे रही है, इनके हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं और हम मान रहे हैं उनको। पार्लियामेंट काम कर रही है, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। शिबली फराज साहब ने 50 मिनट माशाल्लाह बहुत उम्दा अच्छी गुफ्तगू की, पार्लिमानी रोल प्ले कर रहे हैं, कमेटियों में जा रहे हैं, पार्लियामेंट काम कर रही है। एक सूबे में इनकी हुकूमत बहुत उम्दगी से चल रही है, जैसे 15 साल से पहले से चल रही थी उसी रफ्तार से माशाल्लाह आगे बढ़ रही है और कंट्रीब्यूट कर रही है मुल्की तरक्की में। बाकी सूबों में भी हुकूमतें चल रही हैं, कोई क्राइसिस नहीं है सर, कोई बोरान नहीं है। बोरान अगर है तो सिर्फ इनकी अपनी जमात के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर बोरान नाम की कोई चीज़ नहीं है। और वो जो शेर कहा था अमजद इस्लाम अमजद ने कि ना आसमां से ना दुश्मन के ज़ोर ज़र से हुआ, ये मौजज़ा तो मेरे दस्ते बेहुनर से हुआ। ये ना आसमान इन पे कोई टूटा है, ना कोई किसी और ने कोई हरकत की है, ये इनके अपने दस्ते बेहुनर का मौजज़ा है। सर 2022 में इलेक्शन हम तश्तरी में रख के इनके पास लेके गए कि जनाब इलेक्शन हम करा देते हैं बजट के फ़ौरन बाद, और इन्होंने कहा जी कि नहीं हम इलेक्शन लेंगे ज़ोर बाजू से। हम 25 मई को आ रहे हैं इस्लामाबाद और वहाँ से इलेक्शन लेके उठेंगे। ये 25 मई को आए और फिर इलेक्शन हवा हो गए।
اپنی تاریخ کو دیکھیں کہ الیکشن کو خراب کرنے میں, جمہوریت کو خراب کرنے میں ان کا کیا رول رہا ہے. آج یہ کہتے ہیں جی کہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے. میں اس کے میرٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ درست ہے یا غلط ہے, لیکن کیس ہے اور وہ 60 ارب روپے کا ہے. ہمارے تمام اجتماعی, شبلی صاحب, ہمارے اوپر جو تمام اجتماعی کرپشن کے کیس آپ نے بنائے تھے وہ تھے 10 ارب کے. آپ کا ایک کیس 60 ارب کا ہے. اور وہ سن لیں سر, سن لیں. آرڈر. اور وہ 60 ارب کیا ہے کہ 60 ارب باہر سے آئے ہیں اور وہ 60 ارب ایک جرمانے کے طور پہ آئے ہیں. اور جس شخص, آپ کہتے ہیں جی لوٹی ہوئی رقم باہر سے ہم لائے, لوٹی ہوئی رقم سرکاری خزانے میں جاتی ہے. لوٹی ہوئی رقم اس سے نہیں, اس کو نہیں دے دی جاتی جس نے لوٹی تھی. آپ نے وہ رقم اس کو دے دی اور یہاں پہ بھی معاملہ ختم ہو جاتا تو ٹھیک تھا. جس کو وہ رقم دی گئی اس سے سینکڑوں کنال اراضی آپ نے لی ایک ٹرسٹ کے نام پہ. یہ فیکٹس ہیں. ہمارے اوپر, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ بات, ہمارے اوپر محمد نواز شریف کے اوپر کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا, ایک بھی کیس نہیں تھا. سارے کیسز سن لے, ایسے نہیں چلے, ایسے نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. میں نے گزارش کی تھی کہ جس طرح ایک بھی کیس نہیں تھا. اگر کوئی آپ میں سے اٹھ کے کہہ دے بعد میں بھی کہ فلاں کیس تھا تو میں معافی مانگوں گا. کوئی کیس نہیں تھا کرپشن کا. کوئی نہیں تھا کہ یہ کک بیکس اس نے لیے ہیں, کوئی نہیں تھا یہ کہ فلاں سے اس نے پیسہ لیا ہے. یہ تھا جی کہ ایسٹ بیانڈ مینز, اور نہ مینز کا تعین کیا نہ ایسٹس کا تعین کیا. فیصلے لکھے ہوئے پڑے عدالتوں کے, انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں, انہوں نے کہا کہ کوئی مس یوز آف آفس کا کیس ہمیں نہیں ملا, کوئی کرپشن کا کیس, الزام ہی نہیں تھا. آپ کیا بات کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب آپ نے یہ ذکر کر دیا جی کہ ہم شرح جو تھی شرح نمو ہم بڑی بڑھا کے لے گئے تھے 5 پہ. آپ کہاں سے لائے تھے؟ 6.1 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. آپ یہ بھی بتاتے کہ جو مہنگائی ہم 3% پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ کہاں چھوڑ کے گئے آپ؟ 2018 کے الیکشن پہ آبجیکشن تھا کہ وہ آر ٹی ایس کا الیکشن تھا. تب تک اس پہ آبجیکشن رہا جب تک اپریل 2022 میں ہماری گورنمنٹ نہیں گئی خان صاحب کی. جب 10 اپریل 2022 کو گورنمنٹ آئی, پی ڈی ایم گورنمنٹ کی, تو وہ کون سے آر ٹی ایس پہ آئی تھی؟ آیا وہ اپریل میں کوئی نئے الیکشن ہوئے تھے؟ وہی تھے آر ٹی ایس 2018 کے جو الیکشن تھے اسی پہ تھا. اس کے بعد جب باقی صوبے تھے, پنجاب میں بھی الیکشن ہوا, سندھ میں بھی الیکشن ہوا, تو سندھ میں بھی گورنمنٹ تھی, تو وہ کون سے آر ٹی ایس پہ آئی تھی؟ وہی آر ٹی ایس تھا. اس پہ شہادت صاحب بیٹھے ہیں, عرفان صاحب بیٹھے ہیں, اس پہ پہلے بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر آر ٹی ایس پہ آبجیکشن ہے تو پھر آپ الیکشن حکومت نہ لیتے. 2022 اپریل میں آپ کہتے ہیں کہ چلیں خان صاحب کی حکومت گئی, اب ہم نئے الیکشن میں جاتے ہیں. اس وقت آپ کو اقتدار مل گیا تو بس آپ کا آر ٹی ایس کا جو بہانہ تھا احتجاج ختم. نمبر 2 بات آئی 2024 کے الیکشن میں. میں زیادہ ڈسکس میں نہیں جاتا, یہ پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا. میرے دوست نے یہاں کہا تھا کہ جو کے پی میں الیکشن ہوا ہے وہ کسی امام کعبہ نے نہیں کروایا, امام ابو حنیفہ نے نہیں کروایا. تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ وہ الیکشن بالکل امام ابو حنیفہ نے بھی نہیں کیا, امام کعبہ نے بھی نہیں کروایا, وہ کروایا تھا امام الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ نے. میں نے اس وقت بتایا تھا آڈٹ سے ہم نہیں بھاگتے. میں آپ کو آج انوائٹ کرتا ہوں کہ اسٹارٹ کریں کے پی سے, این اے 1 سے, اس کے پی ایس سے, اس کے صوبائی الیکشن سے. پہلے اس کی آڈٹ کروائیں, اس کے بعد جو ہے آپ باقی صوبوں میں جائیں. چھوڑے ایک کون سی باتیں آپ وہاں سے کرائیں نا, کون آپ کو منع کرتا ہے؟ ہر مرتبہ الیکشن میں نئے نئے طریقے آزمائے گئے. اس مرتبہ اس کو میں اس پہ نہیں آتا, فارم 45 47 پہ کروں گا, پھر آپ احمد ولی خان کے پاس چلے جائیں گے کہ انہوں نے 47 سے ہسٹری اسٹارٹ کی, تو میں اس پہ نہیں جاتا. ہم اس کو ابھی اپنا مطلب جو ہے نا وہ بنا لیا ہے کہ شاید 47 پہ ان کو غصہ ہے بڑا. بات یہ ہے, یہ طریقہ ہے الیکشن کمیشن کا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ٹریبونل میں کیس چلے؟ ابھی ہمارے لیڈر آف اپوزیشن صاحب نے بات کی, 3 کانسٹیٹیوئنسی ہے آپ کے اسلام آباد کی. بھائی آپ کے جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں وہ وہاں اپنے فارم 45 اپنا رزلٹ نہیں لے کے جاتے, صرف 47 ایک فارم دیا ہوا ہے. آپ جائیں نا, آپ الیکشن میں صحیح جیتے, ہم سمجھتے ہیں آپ صحیح جیتے ہیں, آپ لے تو جائیں نا. کسی ایک امیدوار کو فارم 45 نہیں ملتا, جتنے امیدوار کانٹیسٹ کرتے ہیں اس الیکشن میں ان سب کو ملتا ہے, ان کے ایجنٹ کو ملتا ہے.
4 ممبرز نے اپنے فارم 45 لائے جو ہمارے جیتے ہوئے امیدوار تھے ان سے میچ کیے. نہیں لایا تو وہ جو امیدوار جس کو غلط اناؤنس کیا گیا وہ نہیں لائے. وہ آپ بھاگتے ہیں ان الیکشن سے, ہم آپ کو کیا سمجھائیں بیٹھ کے. اچھا چیئرمین صاحب ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ نے بھی پانی کا گلاس رکھا ہے, مجھے بھی کائنڈلی بھیجوائے گا, گلا میرا بھی خشک ہو جائے گا, مجھے باتیں ایسی کرنی ہیں کیونکہ پانی یہاں بھی چاہیے. سر یہ 3 حلقے صرف اسلام آباد کے ہیں نا, یہاں ایک کمشنر کا ذکر ہوا لیاقت چٹھا کا پنڈی کا. پہلے جب اس نے اسٹیٹمنٹ دی تو سارے دوستوں نے کہا, اچھا میں سب دوستوں کو یہ کہہ رہا ہوں, ہم اس کو پولیٹیکل لیول پہ, ہم پارٹی لیول پہ نہ لیں, یہ ایشوز ہیں, اس پاکستان کے ایشوز ہیں. ہم جب تک ان سے نکلیں گے نہیں کہ اپوزیشن ٹریجری, اگر ان سے ہم نہیں نکلیں گے تو کبھی بھی پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. کسی کا کوئی پاور نہیں ہے یہاں. جیسے ابھی کہا نا ہمارے بھائی نے کہ ہم بات کیوں کریں آپ سے, بھائی آپ مجھے لکھ کے دے عرفان صدیقی صاحب کہ یہ اتھارٹی ہے نیگوسیشن کی, ہم اپنی پارٹی کو بٹھا دیتے ہیں. آپ پلیز بجٹ پہ بات کریے. اسی پہ آتے ہیں چیئرمین صاحب, آپ سنیں, آپ کا سننا ہے چیئرمین صاحب بات سنیں. آپ جب گیلانی صاحب نے چیئر کیا آپ نے چاہا یہ بجٹ سیشن ہے, چیئر کا کام ہے سننا. ہم راگ الٹا گائیں یا سیدھا گائیں آپ سنیں. بات یہ ہے کہ آپ اس پہ نہ آئیں, بیٹھ کے آپ ڈسکس نہ کریں اس بات پہ, جب آپ کا ٹائم آئے تو آپ اس پہ بات کریں. ہاں سر میں بجٹ پہ بات جاتا ہوں, چلیں میرے بڑے بھائی ہیں اعظم صاحب, اس نے کہا میں پہلے بجٹ پہ بات کرتا ہوں. صحیح ہے اعظم بھائی, ایسے پہلے میں اس پہ کرتا ہوں پھر ادھر آ جاتا ہوں, کوئی ہے ہی نہیں. نہ آ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بجٹ پہ بات کر رہا ہوں. سر ہم بجٹ پہ آ جاتے ہیں, تاکہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں اعظم بھائی, اس نے کیا ہے تو میں. سر بجٹ کی بات ہے, مجھے یقین کریں کہ ساری قوم دیکھ رہی ہے, لائیو دیکھ رہے ہیں. قوم نے کیا نہیں دیکھا, قوم نے تو پورے 2 سال میں جو دیکھا ہے, جو پاکستان میں رول آف لا کی جو دھجیاں اڑائی گئی وہ کسی نے نہیں دیکھا, سب دیکھ رہے ہیں. میں بجٹ پہ آ جاؤں, ابھی مجھے بھائی نے کہا ہے تو میں بجٹ پہ بات کروں, مجھے آپ بات کریں. چلے کنٹینیو پلیز. دیکھیں جی, آپ یہاں 2-3 چیزیں, میں تو سندھ سے بلانگ کرتا ہوں, میرے لیفٹ سائڈ پہ ہمارے جو سندھ کے سینیٹر دوست آئے ہیں, میں ان کی بات کو آگے کرنا چاہتا ہوں. M6 موٹر وے اس بجٹ میں کیوں نہیں پیسے رکھے گئے اس کے لیے؟ مجھے تو تعجب ہے کہ پیپلز پارٹی کے دوست ایسے کیوں مطلب خاموش ہو کے بیٹھے. ان کو تو واقع انتقام بھی لینا ہے, ابھی پتہ نہیں کہ انتقام کیسے ہوگا. اگر انتقام کے پی کی گورنرشپ لینے سے ہے تو وہ بھی ہو گیا, اگر انتقام پنجاب کی گورنرشپ لینے سے 10 MPs پہ تو وہ بھی مل گئی. بھائی جو سندھ کے ایشوز ہیں اس پہ آپ آ جائیں. M6 موٹر وے کیوں نہیں بنا؟ مجھے تو تعجب ہوا کہ لاسٹ سیشن میں ایک میرے دوست نے لیفٹ سائڈ سے بات کی, جو سندھ سے کالنگ اٹینشن آیا تھا کہ جی M6 موٹر وے کیوں نہیں بنی. میں ان کے صرف اطلاع دینا چاہتا کہ یہ اس کا 2 مرتبہ افتتاح ہوا. عمران خان صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا 16 اپریل 2021 کو. افتتاح کیا, وہ گئے تھے سکھر میں, ایک وہاں تقریب ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم اس کو بنائیں گے. اس کے ٹینڈر ہوئے, وہ جو کمپنی پاکستان میں آئی, یہ 306 کلومیٹر کی اسکیم ہے, 307 بلین اس کی کاسٹ تھی, 9.5 بلین اس میں VGF کے پیسے تھے. VGF کا مقصد ہے کہ ڈپارٹمنٹ ول پے دا اماؤنٹ. 9.5 بلین نیشنل ہائی وے نے دینے تھے. 298 بلین جو پیسے تھے وہ خرچ کرنے تھے اسی کمپنی کو. جب اس کمپنی کا کام آیا کہ میچور ہوا کام, تب تک گورنمنٹ چینج ہو گئی. سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جو کیئر ٹیکر منسٹر تھا شاہد اشرف صاحب, میرے خیال میں کیئر ٹیکر میں کسی کو کوئی ایسی یا ایسا کوئی بدہ نہیں ملا یا ایسے کوئی ٹائم نہیں ملا. اس کو 4 منسٹریز تھی, میری ٹائم, کمیونیکیشن, ریلویز, ایویشن. وہ ذمہ وار ہے اس کام کو کینسل کرنے کا. Like 5 minutes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Janab Chairman, for giving me this opportunity to address this honorable house. Sir, I'll make sure that I'm very precise. I do realize that sabke paas yahan pe baat karne ka time hona chahiye. We need to adopt a very non-selfish approach. Having said that, Janab Chairman, I would like to congratulate the government for presenting a very comprehensive budget. But یہ کہنا غلط نہیں ہوگا that some tough decisions had to be made. Looking at the economy, looking at the economical situation right now, Janab Chairman, the government had to make some very, very tough decisions جو کہ اب بہت زیادہ
تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. But then again, looking at the budget, I see a very balanced approach. ہر پرابلم کا سلوشن, ہر پرابلم کا پیرالل جو کہتے ہیں نا سلوشنز دیے گئے ہیں, which I feel is a very proactive approach. We as a nation, we have a very reactive approach towards everything. Right now, looking at the economy, sir, we need a very, very proactive approach جس کے اندر ہم ایک پرابلم کی multiple solutions parallelly لے کے چلیں. Having said that, right now we need to act as a nation. ابھی leader of the opposition کی speech سننے کا موقع ملا. kept on looking and waiting for a very وہ کہتے ہیں نا تنقید برائے تنقید کے علاوہ constructive criticism ہی نظر آئی. میرا خیال ہے right now the economy is in a state. Right now the economy is in a state where we need to act as a nation. But now that we are in the ruling party, I would like to come back to the budget and give my suggestions, give my observations towards the priorities of the government. It gives me huge pleasure and I'm very proud that our government, our party enjoys a very good relationship with the international governments. So therefore we're not only just focusing on bringing in loan, we're bringing in investments, because ہمارا focus یہ ہے کہ ہم جتنا سے زیادہ investments لا سکیں, generate ہو income spending income جو ہے وہ بھی بڑھے اور spending buying power بھی بڑھے, اور اس کے علاوہ جو ریلیف دیا جا رہا ہے. جناب چیئرمین, بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے ٹیکسز کے اوپر. So you have to understand one thing. پچھلے 4 سال میں تو ہمیں صرف اور صرف ایگزامپل سننے کو ملتے تھے کہ انٹرنیشنلی دیکھا جائے, فورن اکانومیز کو دیکھیں تو وہ کتنا فیبولس کام کریں. Now sir, we can't pick and choose the practices of foreign countries. اگر آپ باہر کے ممالک میں دیکھیں تو کتنی ٹیکسز ہائی ہیں, جتنی آپ کی سیلری ہے اس سے بہت زیادہ ٹیکس کٹ جاتا ہے جو کہ یوز ہوتا ہے فار دا ویلفیئر آف دا سوسائٹی. سر وی نیڈ ٹو انکریز دا ٹیکس نیٹ. اور اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ ملٹیپل سولوشنز دے رہی ہے ٹو انکریز دا ٹیکس نیٹ. اگر آپ بات کریں کہ فون کی سمز بلاک ہو رہی ہیں, فورن ٹریولز کے اوپر بات ہو رہی ہے. سر رائٹ ناؤ وہ بات کرتے ہیں ہر پرابلم کا سلوشن گورنمنٹ سے ڈھونڈتے ہیں. وی نیڈ ٹو ایکٹ ایز اے نیشن. ہم ایز اے نیشن خود کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں ہمیشہ سے بجٹ کے اندر بات کی جاتی ہے میڈم میک اپ کے اوپر ٹیکس لگ گیا. میک اپ از این انڈسٹری سر. اگر آج آپ دیکھیں کہ پارلرز اینڈ سیلونز آر میکنگ کاسمیٹک سرجریز میں اگر آپ دیکھیں کہ ہاؤ مچ منی دے آر میکنگ, بٹ کوئی بھی آپ کو ایک بل نہیں دیتا. سو کہنے کی بات یہ کہ نتھنگ از بینگ رجسٹرڈ. ہاں سیلریڈ طبقہ جو آلریڈی رجسٹرڈ ان کا چل رہا ہے تو وہ بیچارے زیادہ پستے ہیں. So right now, instead of criticizing the government's approach in increasing the tax, we need to think as a nation کہ ہم کیوں ٹیکس سے بچ رہے ہیں. Having said that, coming back to the budget and the priority of the government, sir, it gives me, I'm very proud of my government's priorities. اگر آپ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, میل نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں, پچھلی دور حکومت میں سٹنٹڈ گروتھ کے اوپر باتیں تو بہت ہوئی, ڈائیگرام تو دیکھنے کو بہت ملے, بٹ کام کیا کیا گیا؟ اسکول میلز پہ ہم نے کام کیا ہے. وی آر فوکسنگ, ہماری پولیو کیمپین جو تھی وہ ون آف دا فیبولس, ڈاکٹر عائشہ رضا فاروق کیریڈ آؤٹ اے ویری فیبولس پروگرام. اس کے علاوہ اگر آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کا فوکس, وی آر ٹارگیٹنگ ٹورڈز 100% انرولمنٹ. سر میں ایون دو آئی ہیڈ مائی ریزرویشنز ریگارڈنگ سنگل نیشنل کریکولم, لیکن جب ہماری دور حکومت آئی تھی so I made it a point to point out in the budget speech کہ sir اس کے اوپر time, money and resources of the tax personnel لگا ہوا ہے, اس کو political victimization کی نظر نہ ہونے دیں. سر میرا بیک گراؤنڈ جو ہے academics سے related ہے. سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر political campaign تو چلائی جا سکتی ہے کہ ایک عوام ایک نظام, but اس کے اندر technical faults ہیں سر. You cannot have the same system anywhere in the world. ایک طرح کا نظام تعلیم از ناٹ ایپلیکیبل, اس کے اندر ٹیکنیکل فالٹس ہیں. بٹ کیونکہ اتنا پیسہ لگ چکا تھا, کتابیں چھپ چکی تھی,
اور ہمارے دور حکومت میں پرائیورٹی تھی کہ وہی پیسوں کو مسنگ فیسلٹیز پہ کام کیا جائے. ہماری بچیوں کا ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے سر, بیکاز ٹوائلٹس نہیں اویلیبل, اور آفٹر سرٹن ایج لوگ اپنی بچیوں کو دیہاتوں میں اسکولوں میں نہیں بھیجتے. ہماری پرائیورٹیز یہ تھی کہ ہم مسنگ فیسلٹیز کو پورا کریں, بٹ ان کی حکومت نے آ کے سارا فنڈ سنگل نیشنل کریکولم کی طرف لگا دیا. بیچ میں بھی فیس گلوبل پینڈیمک سر, جس کی وجہ سے سورس آف انکم ویسے ہی گر گئی, اور جو بچے بیچارے مشکلوں سے اسکولوں میں جا رہے تھے, نئی کتابیں جو پرنٹ ہوئیں, اب وہ سنگل نیشنل کریکولم کدھر ہے, I have no idea, but those children had to drop out of school, sir. So this is the reality. You cannot politicize education, sir. آپ اس کے اوپر ایک نعرہ لگا کے جی ہم نے سب کو ایک نظام کے اندر کر دیا, سر عوام کو بے وقوف نہ بنایا جائے. ایک او لیول اسٹوڈنٹ کا بچہ ایک ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آتا ہے سر, ایک دیہات کا بچہ ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آتا ہے, آپ دونوں کو کس طرح پڑھا سکتے ہیں؟ ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کی کمی ہے سر. ہمارے جو دیہاتوں کی ٹیچرز ہیں دے نیڈ ٹو بی ٹرینڈ. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک او لیول کے اسٹوڈنٹ کی ٹیچر کا معیار اور ایک دیہات کی ٹیچر کا معیار ایک ٹائم پہ ایک طرح کا لانا ہے. یو وانٹ ٹو انٹروڈیوس اے سنگل نیشنل کریکولم؟ نو, اٹ واز اے پولیٹیکل ایجنڈا سر. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے پھر بھی کہا کہ اس کو وکٹمائزیشن کی نظر نہ ہونے دیں. پچھلے 4 سال پنجاب میں سارے جو پروجیکٹس تھے ہمارے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی نظر ہوئے. But then again, in my budget speech, sir, I mentioned that مراد راس نے ٹرانسجینڈرز کے لیے ملتان میں اسکول کھولا. I thought it was a very good initiative اور ہمیں اس کو کیری فارورڈ کرنا چاہیے. ہمیں ٹرانسجینڈرز کو مین اسٹریم پالیٹکس میں سوسائٹی میں لانا چاہیے, ان کو بھی مواقع دینا چاہیے تاکہ ان کے پاس بھی آگے بڑھنے کے اور کریئر اپرچونیٹیز کی ویرائٹی ہونی چاہیے. سر, another thing which is very close to my heart, sir, in Pakistan is internationally criticized for bonded labor. بھٹوں پہ جو کام کر رہے تھے بچے, ہم نے ان کو اپنی دورہ حکومت میں نہ صرف رہا کرایا بلکہ ان کو سٹائپنڈز دے کے اسکولوں میں بھی بھجوایا. 4 سال میں بجٹ سپیچ میں پوچھتی رہی کہ وہ بچوں کو فنڈنگ کیوں روکی گئی, تو فنڈز اویلیبل نہیں ہے. فنڈز اویلیبل نہیں تھے, the priority wasn't right. ایک طرف تو آپ سنگل نیشنل کریکولم کا نعرہ لگاتے ہیں, دوسری طرف بھٹوں پہ جو پاکستان کو انٹرنیشنلی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے بانڈیڈ لیبر, ادھر آپ کے پاس فنڈز اویلیبل نہیں ہیں. سر, جیسے کہ بات کی ہم نے کہ ٹیکس ملٹیپل, اس بجٹ کو پڑھیں اگر, اس میں ملٹیپل سولوشنز ٹو دا پرابلم دی گئی ہیں ٹو بوسٹ اپ دی اکانومی, جس میں ٹیکس نیٹ انکریز کی بات ہوئی جا رہی ہے, جس کے اندر رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے. ادارے جو کہ جس میں گوسٹ ورکرز ہیں سر, پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی میں یہاں پہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتی ہوں, لوکنگ ایٹ دی اکانومی, ان کو ڈاؤن سائز کرتے ہوئے یا رائٹ سائز کرتے ہوئے ان ورکرز کو ان امپلائمنٹ کی طرف نہ بھیجا جائے, ان کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ ضرور کیا جائے. سو دس از مائی ریکویسٹ ٹو دا گورنمنٹ. سر, اگر آپ پروموٹ آف پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں, اس کو آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. اٹس اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. ادھر آپ بیسٹ سروسز کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, آپ معیار کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. گورنمنٹ کی انٹینشن ہے that the government should not be part of the business plan. Government should not be doing the business. The private organizations, government is giving opportunity to private organizations to grow and learn from each other. Public-private partnership is always a good solution to the problem, sir. اور میرے خیال سے ابھی جو حالات ہیں اس میں یہ بہت اچھا ایک سلوشن ہے. ہاں, ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ضرور ہوتی ہے, and we're open to suggestions.